अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 24 मार्च को अपनी वेबसाइट पे लिख दिया था कि 500 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो डिस्पर्स हो रहे हैं, वो अप्रूवल मिल गया है बोर्ड का, वो पाकिस्तान को डिस्पर्स हो रहे हैं। और ये सेकंड टू फिफ्थ रिव्यू जो है स्टाफ रिव्यू उसकी एग्रीमेंट के बाद हुआ है। हालांकि सेकंड टू फिफ्थ रिव्यू अगर रूटीन में हो रहा होता तो 100 अबाउट 1 बिलियन रिलीज होने थे, बट द फंड हैज रिटन कि हमने रिकैलिब्रेट हमें करना पड़ा। उनकी ये स्टेटमेंट है कि हमने द पॉलिसी मिक्स हैज बीन recalibrated to strike an appropriate balance between supporting the economy, ensuring debt sustainability and advancing structural reforms। यानी कि उन्होंने सबको रिकैलिब्रेट किया। ऑब्वियसली मेन रीजन तो पेंडेमिक ही नजर आता है। तो ये सारी चीजें की हैं। आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं हम उनसे सवाल पूछेंगे कि इसकी जो कॉस्ट है 500 मिलियन की, वो क्या पॉलिटिकल कॉस्ट है फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, फॉर जो कि गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी, और दूसरी बात ये है कि क्या ये नेसेसरी था कि हमें मिल जाए इन एनी केस। डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, हमें स्काइप से ज्वाइन कर रहे हैं। आई डोंट थिंक आई नीड टू इंट्रोड्यूस हिम, ही इज अ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, ही इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड। वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी आजकल काम कर रहे हैं। और डॉक्टर सुलेरी हैं जो चीफ, ही इज द हेड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंक टैंक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। हमारे स्टूडियोज में हमने 3 रिपोर्टर्स हैं जो कि हु विल गिव अस देयर पर्सपेक्टिव ऑन व्हेन दे गो टू कवर देयर बीट। अब्बासी साहब, ज़हीर अब्बासी साहब, ही डज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते हैं। ताहिर अमीन साहब बोरोइंग, डेट और इन्फ्लेशन को देखते हैं। सुहेल सरफराज साहब जो कि रेवेन्यू साइड को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कवर करते हैं। आई विल स्टार्ट विद डॉक्टर सलमान शाह जी। सर, व्हाट डू यू थिंक is the cost that the people of the country will pay, and was there no other option? देखिए, एक तो ये है कि IMF प्रोग्राम दोबारा जो बहाल हुआ है जी, उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली भी और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में और ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में बहुत उसमें इजाफा होगा। और आपने देखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑलरेडी प्लान कर रही है कि वो अब यूरो बॉन्ड्स करने जा रही है, जिसमें 5 साल, 10 साल और 30 साल के बॉन्ड्स इशू करने का प्रोग्राम है। Which is debt equity, right? जी जी जी। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि अगर हमने IMF प्रोग्राम को मुकम्मल करना है और उसकी कीमत अदा जैसे आपने कही है, वो हमें जो रिफॉर्म्स करने से जो तकलीफ होगी वाम को, अगर उसको आप कीमत कहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। सो आई थिंक कि बेसिकली हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है कि IMF प्रोग्राम को कपल किया जाए एक इन्वेस्टमेंट सर्ज के साथ, ताकि आपके मुल्क में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और उसके साथ साथ आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो भी सामने आए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अगर एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है और इंटरेस्ट रेट्स भी स्टेबल रहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े पॉजिटिव नंबर्स हैं। सो आई थिंक वी शुड लुक एट इन द एंटायर सारे पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि IMF is a catalyst which can lead to lots of financial flows coming into the country, and वो हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हमने इस स्टैगफ्लेशन से निकलना है। अगर हमने जॉब्स क्रिएट करनी है और अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ लेनी है तो इन्वेस्टमेंट विल हैव टू ड्राइव इट।
اور انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کرنا ایک سائڈ پہ تو یہ IMF پروگرام اور اسٹیبلٹی سے بہتر ہوگی، اور دوسری طرف سے ایک ریفارم ایجنڈا بھی آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ بجلی کے نظام کو ریفارم کریں گے، آپ جو پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس کے لیے ہماری جو ریئل اکانومی میں ایشوز ہیں اس کو ریزالو کریں گے. تو آئی تھنک اس کو آپ آئسولیشن میں صرف ٹریٹ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو لک دس ان دی اوور آل کانٹیکسٹ آف دی اسٹریٹجی، اکنامک اسٹریٹجی، جس میں انویسٹمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا اگر ہم نے اپنی مشکلات سے باہر آنا ہے. Okay. So I think in that sense this was a crucial step. Okay. And There was no other way, آپ کہہ رہے ہیں, right? There was no other way. بہت سے لوگوں کو یہ تھا کہ جی اب کووڈ کی وجہ سے آپ کو ریلیف ملی ہوئی ہے تو جسٹ کنٹینیو ود ریلیف. تو وہ ٹھیک تھا، ریلیف آپ کو کنٹینیو آپ کر سکتے تھے، لیکن پھر انویسٹمنٹ کی ریوائول نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ کو گلوبل جو پلیئرز ہیں اور کیپٹل مارکیٹس ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ ریفارمز کریں گے اور ان کو پرماننٹ بیسس پہ کریں گے. جی آئی برنگ ان ڈاکٹر سولیری ناؤ. ڈاکٹر صاحب ایک آپ سے سوال یہ ہے پرٹیکولر کہ جو جس طرح میرا خیال میں جو دیکھ رہے تھے ڈاکٹر سلمان شاہ وہ میکرو پکچر دیکھ رہے تھے، ہی واز لوکنگ ایٹ دا ہول سسٹم. بٹ اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے میرے خیال میں سنس دا گورنمنٹ آف نواز 2013 کے سے دی اونلی انویسٹمنٹ دیٹ واز کمنگ انٹو دا کنٹری واز فرام چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، وہ اسی کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، اور تو بہت ہی نام کی انویسٹمنٹ ہے. دیر واز سم ان سیلولر کمپنیز، کسی کمپنیز میں آئی ہے، مطلب اور بیسک کہیں اور نظر نہیں آ رہی تھی. ڈو یو تھنک دیٹ اینڈ وی ور آن ڈونٹ فرگیٹ وی ور on an IMF program even then. Do you think that this particular program will be able to generate the kind of investment that Dr. Shah jo hopeful hain ke hogi? شکریہ انجم. دیکھیے انویسٹمنٹ ملک میں لانے کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر تو ہے IMF کا سیل آف کانفیڈنس، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ جب تک وہ سارے جگسا پزل کے پیسز اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک شاید انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آ پائے گی. اس میں رول آف لا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی امپورٹنٹ ہے، اس میں کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس میں پروفیٹیبلٹی، ایزی جو انٹری ایزی ایگزٹ وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ان پٹ کاسٹ امپورٹنٹ ہیں جی، ہماری ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہیں. ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے انویسٹمنٹ کے علاوہ جو ایک چیز ہمیں چاہیے IMF کے سے جو IMF کو امپورٹنٹ بنا دیتا ہے ہماری اقتصادی زندگیوں میں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے انفارچونیٹلی ہم جو پرسسٹنٹ بارورز، ہیبیچول بارورز میں ہمارا شمار ہوتا ہے، تو ہمیں ہر سال بارو کرنا ہوتا ہے پچھلے قرضے چکانے کے لیے، اور یہ بارو صرف IMF سے نہیں ہوتی ہے، یہ ورلڈ بینک سے بھی ہو رہی ہوتی ہے، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے لیے تو اس کے لیے آپ کو ٹی بلز اور جو بانڈز ہیں وہ بھی کرنے ہیں. تو جب تک آپ کے پاس ایک لیٹر آف کمفرٹ نہیں ہوگا IMF کے ساتھ، جو اس کی کاسٹ آف بارونگ ہے وہ اتنی ہائی ہو جائے گی، اور ہماری کریڈٹ وردینس جو ہے وہ تبھی بہتر بنتی ہے جبکہ ہم IMF کے کسی پروگرام میں ہوتے ہیں. اور میرا کہنا ہے کہ But ڈاکٹر صاحب going back to my question، اگر آپ اس کا بھی جواب دے دیں کہ ہمارے ملک میں چائنا کے علاوہ کوئی اور انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی ایون بفور دا پینڈیمک، بفور عمران خان's government، بفور CPEC was the only major area جو آ رہی تھی. تو ڈو یو تھنک کہ اس کا جواب میں جو دے سکتا ہوں، میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے ملک میں ڈومیسٹک کوئی نئی انڈسٹری جو ہے پچھلے 5 یا 7 سالوں میں کتنی لگی ہے، کتنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس میں آئی ہے. فی الحال جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے پاس اسمبلی پلانٹس جو ہیں کچھ وہیکلس کے، موٹر وہیکلس کے، وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. کورین
व्हीकल जो है वो यहाँ पे आई है. एक दो और जो मोटर कंपनीज है जिन्होंने जापानीज जो 3 बड़े ब्रांड थे उनकी मोनोपोली को तोड़ा है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको नजर आ रही है. इसके अलावा डॉक्टर साहब वो भी असेंबली प्लांट्स हैं, दे आर नॉट रियली यूजिंग इंडिजिनस मटेरियल, वो इम्पोर्ट अपनी पेरेंट कंपनी से वो लाते हैं, वो फिर उसको असेंबल कर देते हैं. सो आई डोंट नो हाउ, I mean, it does generate some kind of employment, but I'm not sure, if that is a kind of investment that we need. हाँ, तो जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रही हैं वो फिलहाल नहीं आ रही है, और हमें देखना होगा कि इस प्रोग्राम में other than from China. चाइना का जो है वो तो एक आपका बायलैटरल अरेंजमेंट है, और वो जाहिर बात है कि उसमें इक़्तिसादी पहलू, उसमें जियो स्ट्रेटेजिक पहलू जो है वो भी मौजूद है. तो अगर आप चाइना को हटा के बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान को यकीनन अपनी कंपैटिटिवनेस को बेहतर बनाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना है, उससे पहले कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे आ सके. हमें अपने जो फॉलो अप्स हैं जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बहुत से एमओयू साइन हुए थे 2018 में मौजूदा हुकूमत के आने के बाद, 2018-2019 में सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत चली थी, मलेशियंस के साथ बातचीत चली थी, टर्की के साथ बातचीत चली थी. तो उनके फॉलो अप देखने होंगे, और ये देखना होगा कि अगर ये सारा कुछ हो जाने, यानी हाईएस्ट लेवल पे एग्रीमेंट हो जाने के बाद अगर वो मटीरियलाइज नहीं हो पाई चीजें, तो फिर बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करना होगा, और उन बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करके हम इन्वेस्टमेंट को लेके आ सकते हैं. ओके, आई कम टू ताहिर अमीन. आप बताइएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या सिचुएशन है आजकल? इट्स कम डाउन, राइट? जी बिल्कुल. अभी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट जो आए हैं उसमें तो बहुत ज्यादा यानी मोर देन 30% उसमें तकरीबन वो डिक्लाइन आई है. तो इसमें तो मुसलसल आ रही है डिक्लाइन. बट दिस वाज स्लाइटली बिफोर द IMF की तो अभी रिसेंटली हुआ है, बट इट वाज बिफोर दैट. सो मे बी डॉक्टर साहब इज राइट, एंड मे बी एट सम लेवल इट विल इंक्रीज. बट कोई असरात अभी आपको, आप तो वो जो है बिजनेस कम्युनिटी से भी इन टच हैं, व्हाट डू दे से? जी बिल्कुल इन टच है. और जिस तरह जो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सोलेरी ने बताया कि जी और फैक्टर्स भी हैं, इनपुट कॉस्ट बहुत बड़ी हुई है, ये विचार हैं. बिल्कुल. लेकिन इसमें जो मेन, जिस तरह सोलेरी साहब ने बात भी की, तो पॉलिसीज का भी अमल दखल होता है. अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होती पॉलिसीज में, जिस तरह टेक्सटाइल पॉलिसी को आप देख ले, यानी तकरीबन 3 साल हो गए इस गवर्नमेंट को आते हुए, लेकिन अभी तक टेक्सटाइल कोई पॉलिसी है नहीं. ठीक है, तो वो इन्वेस्टर इस तरह के हालात में किस तरह आ सकते हैं? वही पुरानी वाली जो इंडस्ट्री उसी से चला रहे हैं, और उसमें कोई जो इनोवेशन है या रिनोवेशन है वो नहीं हो रही. जो आप प्रोडक्ट्स को देख ले, टेक्सटाइल में तकरीबन 113 प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड वाइड, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 11 प्रोडक्ट्स पे तकरीबन काम हो रहे हैं. There is an issue, there is a definite issue. Khawateen and Ustad, we'll take a short break here. Please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. एक और जो वजह हो सकती है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट जो है वो क्राउड आउट कर रही है प्राइवेट सेक्टर की अभी तक. हालांकि थोड़ी सी ईजिंग हुई है, राइट, आफ्टर द पेंडेमिक कुछ ईजिंग की है इन्होंने. नहीं, गवर्नमेंट की तो जब से IMF का प्रोग्राम आया उस वक्त से उनकी पॉलिसीज ऐसी आ रही हैं कि जिसकी वजह से डिस्काउंट रेट इन्होंने पहले 13.25% पे लेके, बट देन दे ब्रॉट इट डाउन टू 7 लाए. लेकिन अभी भी अगर देखें तो लोग कहते हैं कि ये इट्स टू हाई, इट इज टू हाई. बहुत सारी कंट्रीज ऐसे थे जिनका बिल्कुल 0 था, या 1% था, या 2% था, वो इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे थे. और फर्स्ट साल में जब IMF का प्रोग्राम आया तो उसके बाद इन्होंने जो डिस्काउंट रेट के साथ और कंट्रैक्शनरी पॉलिसी जो थी इनकी वजह से, उसकी वजह से इतनी एक अनएम्प्लॉयमेंट हुई है और इतना इन्फ्लेशन हुआ है, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका बुरी तरह हिट हुआ था, और तकरीबन 27.1% जो है उसकी नेगेटिव ग्रोथ हो गई थी. 2019-20 की बात कर रहे हैं, 2020 की बात, 2020-21 की अगर बात करें, अभी भी कम वो कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, उसके मुकाबले में बढ़ रहा है. जो 27 इतनी लो बेस थी कि उसके मुकाबले में अभी 9% जो वो बता रहे हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं है उस हवाले से ना. उसके अलावा तो अभी तक इन्वेस्टमेंट, डू यू थिंक कि जो ये IMF का पैकेज आया है, डू यू सी के इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी अगर रेट जो है वो जस्ट नाउ
میں 2 دن سے لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی. اور جو گورنمنٹ نے ابھی تک میجر 2-3 لے لیے ہیں، جیسے میں پاور سیکٹر کا ایک آرڈیننس جاری کیا اور ٹیکسیشن کی ہے، باقی سارے آرڈیننس خواتین حضرات یہ ول گیو دا گورنمنٹ دا پاور کہ وہ 10% سرچارج لگا سکتے ہیں آن آر الیکٹریسٹی بلز ایٹ اینی ٹائم ٹو کور دیئر اون انفیشنسیز. اور وہ کہہ رہے کہ اتنی بڑھ جائے گی یہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یا ان پٹ کاسٹ اتنی انکریز ہو جائے گی کہ ہم انویسٹمنٹ کر کے تو اس میں سے لیں گے کیا. سیکنڈلی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بات کی ریفارم کے حوالے سے. ریفارم کے 2-3 ایریاز ہیں جن میں سنس IMF کا پروگرام جب آیا، یہ نہیں اس سے پہلے بھی آئے لیکن اس میں ہمیں امید لگ رہی تھی، لیکن اس میں ذرا بھی موومنٹ نہیں ہوئی ہے. ایک آپ سرکولر ڈیٹ دیکھیں، وہ ایشو کمپاؤنڈ ہوتا جا رہا ہے اور وہ صرف عوام کی جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں. بجلی کی پرائز انکریز کر کے ریفارم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی حوالے سے لاسز کام نہیں آ رہے. اور ٹیکس کا لیٹ می گو فار ٹیکس، لیٹ می گو ٹو دا ٹیکس ایکسپرٹ. سہیل صاحب، ٹیکس سیکٹر میں 2.5 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو، اور یہ جو IMF کا جو پروگرام تھا یہ جولائی کی 1 تاریخ سے شروع ہوا تھا 2019 کو. تو کوئی چینج نظر آتا ہے آپ کو ٹیکس میں؟ دیکھیے، ٹیکس پالیسی میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی میجر چینج نظر نہیں آ رہی. سارے کا سارا ریلائنس جو ہے وہ سیلز ٹیکس پہ یا ود ہولڈنگ ٹیکس پہ ہے، جو کہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی سیلز ٹیکس موڈ میں یہ لوگ کلیکٹ کر رہے ہیں. which means کہ وہ جو اس کی جو انسیڈنس آن دا پور از مچ گریٹر. جی ایگزیکٹلی. اور انہی کے اوپر سارے کا سارا فوکس ہے. یا اس کے ساتھ ابھی ایک نئی چیز کچھ مہینے سے نظر آئی ہے کہ ہر ٹیکس پیئر کو، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ بزنس انڈیویجول ہے، چاہے وہ ایسوسی ایشن اور پرسن ہے، ان سب کو نوٹسز جو ہے وہ طرح طرح کے آ رہے ہیں. اور میں نے یہ اس طرح، اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ یہ جو ہے، جو میں نے FBR آفیشل سے بات کی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم سسٹم جنریٹڈ نوٹسز اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ہمیں جہاں پہ بھی تھوڑی سی بھی کوئی ڈسکریپنسی نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نوٹس بھیجو، کچھ نہ کچھ ریونیو بھی آئے گا، کوئی نہ کوئی لوگ ریٹرن بھی کریں گے اور اپنی چیزیں بھی ڈکلیئر کریں گے. تو یہ ایک جو ہے وہ اس سے، لیکن یہ کہ بزنس کمیونٹی میں کافی اس سے ہراسمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ بزنس کمیونٹی کا یہ کہنا ہے بہت سارے لوگوں کا کہ جو ہمیں نوٹس آئے ہیں جو اس میں ایکچوئل جو ٹیکس ہم نے ادا کرنا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. نوٹس میں جان بوجھ کے اس کی اماؤنٹ کو بہت بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ ٹرینڈ ایک جگہ نہیں پورے ملک میں دیکھا جا رہا ہے. Okay, so everybody is getting notices. Okay, so exactly. We shouldn't feel too bad if we get one. ڈاکٹر سلمان شاہ کے پاس میں آؤں گی. ڈاکٹر صاحب، یہ اگر آپ دیکھیں یہ جو IMF کی جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں 2-3 جگہ گورننس کا لفظ یوز کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے، اور اینڈ میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ bolster the governance, transparency and efficiency, foster governance, strengthen effectiveness. یہ بہت دفعہ یوز ہوا ہے. میں نے پہلے جو یہ ان کی پریس ریلیزز ہوتی تھی اس میں گورننس کا اتنا یوز لفظ میں نے نہیں دیکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو خان صاحب کی گورنمنٹ ہے اس میں بیسک جو جنرل کنسنسس بھی آج کل ہے وہ یہ ہے کہ گورننس ریمینز پور. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ واٹ کین دا گورنمنٹ ڈو اینڈ کین یہ جو ان کی جو جیسے کہ آپ نے سنا بازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی گورننس نہیں ہے انرجی سیکٹر میں، سہیل صاحب نے آپ کو ٹیکس سیکٹر میں بتایا. سو واٹ ڈو یو تھنک از ہیپننگ؟ کین وی ڈو ٹوڈے واٹ وی ڈڈنٹ ڈو ان پریویس فنڈ 22 پریویس فنڈ پروگرامز؟ جی انجم، ایک تو بات میں تھوڑے سے جو پوائنٹس آئے ہیں آپ کے دوسرے ڈسکشن سے اس پہ بھی میں کچھ بتا دوں، کیونکہ آئی تھنک یہ ہمارے لیے بہت کریٹیکل ہے کہ ہم سمجھیں کہ وائی وی آر ڈوئنگ دی IMF پروگرام. تو IMF پروگرام جو ہے یہ صرف آپ کو ایک مہلت دیتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو اسٹیبلائز کر سکیں، آپ اپنے ملک میں ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں جس کی بیسس پہ آپ سسٹینبلی آگے چل سکیں. تو یہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں اس میں جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ ہمیں کئی بار بہت سخت نظر آتی ہیں. مثلاً اگر ہم یہی لے لیں کہ سرکولر ڈیٹ اگر
ختم ہو رہا ہے تو وہ صرف ٹیرفس کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے، اور باقی جو لاسز وغیرہ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے، یا کانٹریکٹس جو غلط تھے وہ ٹھیک نہیں ہوئے. تو اس میں آئی ایم ایف کا بڑا کلیئر سٹانس ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دوسرے طریقے سے بھی کام کر سکتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا کہ آپ وہ کام نہ کریں. That's right. ایز لانگ ایز سرکولر ڈیٹ کو آپ نے ختم کر دیا. That's right. تو یہ سم ٹائمز جو ہے ہم آئی ایم ایف کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، اینڈ وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ لوگ کیسے برداشت کریں گے. تو یہ ایشو جو ہے یہ گورنمنٹ کا ایشو ہے کہ لوگ اس کو کیسے برداشت کریں گے، اور یہ ایک پریشر کریٹ کرتا ہے حکومت پہ اور ملک پہ، اور ملکی اداروں پہ بھی پریشر کریٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو سسٹینیبل کرنے کے لیے باقی اقدام بھی کریں، باقی انیفیشنسیز دور کریں، چوری دور کریں، بلنگ ٹھیک کریں. یہ سارے کام کے لیے پھر پریشر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اوور آل کنڈیشنلٹی کی وجہ سے آتا ہے. صحیح. اب آپ یہ دیکھیں، آپ نے کہا کہ چائنا سے صرف ہمیں آ رہا ہے اور اس سے آئی ایم ایف افیکٹڈ نہیں ہے. ایکچولی اس سے آئی ایم ایف کی وجہ سے وہ آئے گا یا نہیں آئے گا. اب چائنا بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کی سرٹیفکیشن لینی ضروری ہے، کیونکہ چائنا کا اب انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر سے آنی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر جب یہاں پہ انویسٹ کرے گا تو وہ تمام چیزوں کو دیکھ کے انویسٹ کرے گا. وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ ان کی حکومت نے ان کو آرڈر کیا ہے کہ آپ وہاں جا کے انویسٹ کریں. وہ پاکستان میں انویسٹ کرے گا بیکاز اٹ میکس اکنامک سینس فار دیم. وہاں پہ ایک دنیا میں امریکہ یو ایس ٹریڈ وار ہو رہا ہے، چین سے بہت سی انویسٹمنٹ دوسرے ملکوں میں جا رہی ہے، کچھ ویتنام میں جا رہی ہے، تو ہمارے ملک میں بھی آئے گی. اگر ہم یہاں پہ ان کو ایک انوائرمنٹ دیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک، مجھے کہا جا رہا ہے، بٹ وین وی کم بیک ویل اسٹارٹ ود یور ٹرین آف تھاٹ. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بریک سے پہلے ہمیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ چائنا بھی ناؤ ریکوائرز اس ٹو بی آن دا فنڈ پروگرام بیکاز اب ان کا پرائیویٹ سیکٹر آ رہا ہے. حالانکہ ان کا پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ذرا باقی پرائیویٹ سیکٹرز اور ان کی اپنی گورنمنٹس کے ساتھ ذرا مختلف ہے. بٹ جی ڈاکٹر صاحب کیری آن. جی اب وہ جو پاکستان ان کا آئے گا چائنیز انویسٹر، وہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں لوکیٹ کرے گا، اور پاکستان کا ویج ریٹ بہت کم ہے، اور اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی بھی ہے تو دے کین میک لاٹ آف منی بائی پروڈیوسنگ ان پاکستان. اور پاکستان سے وہ امریکہ جب ایکسپورٹ کریں گے تو ان پہ وہ اس قسم کی پابندیاں نہیں ہوں گی جو چین میں ہیں. یورپین یونین میں اگر ایکسپورٹ کریں گے تو ان کو جی ایس پی پلس ملے گا. اسی طرح وہ جب But Dr. Saab, they also want exemptions from taxes. They want special concessions as well. The Chinese investors. نہیں، وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک ان کا ہوتا ہے کہ ان کی پروفٹیبلٹی یہاں پہ انشور ہونی چاہیے، جو ہر انویسٹر مانگتا ہے. سو وہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ہیسل فری انوائرمنٹ ملنی چاہیے. اور جو سلیری صاحب نے کہا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے بیسس پہ یہ ساری انویسٹمنٹ آئے گی. اور اس کے پیچھے جو چیز کھڑی ہے وہ اسٹیبلٹی کھڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اب آ جائیں آن دی ان پٹ سائڈ، تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کی قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز کمپیٹیٹو نہیں ہو سکتی. صحیح. اب اس میں آپ نے یہ کاسٹ کو نیچے ڈیفینیٹلی لے کے آنا ہے، اور اسٹریٹجکلی آپ کا جو پاور سیکٹر ہے اٹ ہیز ٹو ڈیلیور این افورڈیبل پرائس. صحیح. اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چوری اور وہ چیزیں ختم ہو. دوسرا ایک کمپیٹیٹو پاور مارکیٹ بنے. تیسری چیز ہے کہ پرانے کانٹریکٹس جو ہیں ان کو رینیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ نئے کانٹریکٹس جو ہیں وہ اب ان کو سسٹینیبل طریقے سے آنے پڑیں گے. اب ہمیں پتہ ہے کہ سولر جو ہے اب 2.5-3 سینٹ تک پہنچ گیا ہے.
تو وی ہیو ٹو گیٹ سولر. اب آگے چلتے ہوئے اگر 10-15 ہزار میگا واٹ سولر آ جائے اور وہ فاسل فیولز کو ڈسپلیس کرے گا تو آپ کی کاسٹ نیچے آئے گی. سو کاسٹ آف پروڈکشن آلسو کمز ڈاؤن. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ساری چیزیں جو آپ بات کر رہے ہیں کمپیٹیٹیونیس کی, آپ کا مقابلہ ہے دنیا کے ساتھ, ہاؤ کمپیٹیٹیو یو آر. سو وین دا ورلڈ ول لک ایٹ یو, ایک تو ان کو آئی ایم ایف کی گارنٹی ہے کہ آپ کی اسٹیبلٹی ہوگی بیکاز آپ الٹی سیدھی اپنے فزیکل حالات کو اس طرح سے خراب نہیں ہونے دیں گے, بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک رہے گا, ایکسچینج ریٹ ٹھیک رہے گا, اسٹیبلٹی ہوگی. تو دیٹ از دی پری ریکویزٹ فار انویسٹمنٹ. تو یہ کہنا کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے اس وقت نہیں ہے, ظاہر ہے اس وقت نہیں ہے, بٹ اس کا سٹارٹ جو ہے you can see the start. ٹھیک ہے. I go to Dr. Suler. جی I can just add one thing. جی ڈاکٹر صاحب, 2003-2004 میں جب ہمارا آئی ایم ایف پروگرام تھا تو وہ پروگرام ہم نے جلدی اس لیے کر لیا تھا کہ ہم نے ایک انویسٹمنٹ سرج پاکستان میں ایک قسم کی جنریٹ کی تھی. ڈاکٹر صاحب وہ 2003-2004 میں اور بھی فیکٹرز بڑے تھے, گلوبل جیو پالیٹکس بھی آ گئی تھی. بٹ لیٹ می گو ٹو جی اٹ واز پرائیویٹ کیپٹل which came into Pakistan. lot of private capital. آپ کا پرائیویٹائزیشن پروگرام بہت اچھا چلا تھا. اور آپ کی جو جی ڈاکٹر صاحب, کین آئی گو ٹو ڈاکٹر سلمان؟ جی بہت بہتر تھا. جی سر, لیٹ می گو ٹو ناؤ ڈاکٹر سلیری. جی, ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو ڈاکٹر شاہ's تھیسس؟ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر شاہ صاحب ان پرنسپل درست فرما رہے ہیں, صرف اس میں جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے 2003-2004 میں وار اینڈ ٹیررزم میں پاکستان پاپولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں جو ایک اگر ڈائریکٹ پیسے بھی مل رہے تھے اور اس کے علاوہ جو کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ مل رہا تھا, تو اس وقت کو فاٹف کی تلوار آپ پہ نہیں لٹک رہی تھی. اس وقت آپ جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں اتنی زیادہ کنڈیشنلٹیز انوالو نہیں تھی, تو وہ جو جیو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج پاکستان کو اس وقت مل رہا تھا وہ ایڈوانٹیج ہے کہ آج نہیں ہے. جب ہم آج انویسٹمنٹ نہ آنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ فیٹف بھی شامل ہے. جب تک ہم فیٹف گرے لسٹ پہ ہیں, ظاہر ہے کہ ہم جو کریڈٹ وردینس ہے, جو رسک ہے وہ ہائی. تو یہ صرف ایک دو فیکٹرز جو ہے وہ شاید ڈیفائن نہیں کر پائیں گے کہ انویسٹمنٹ نہیں. اس طریقے سے صرف آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز مان لینے سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. لیکن میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, واٹ اباؤٹ یہ جو انہوں نے بلڈنگ کا اسپیشل دیا ہوا ہے, وہ آئی تھنک دی ایمنیسٹی اسکیم از اسٹل ویلڈ, اور اسپیشل پیکج دیا ہوئے ہیں. کووڈ کے تحت کچھ ایسے سیکٹر جن میں کہ لائیولیہڈ جنریٹ ہو سکتی ہیں, اور اسپیشلی انفارمل سیکٹر میں ہیومن ریسورسز کھپ سکتے ہیں. اس میں ایک اسپیشل ایکسیپشن جو ہے وہ پاکستان نے لی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جس طرح کی تھرڈ ویو کا سامنا ہے پاکستان کو کووڈ کا, اس کے ان حالات میں بہت چیلنجز اور ہو گئے ہیں. صحیح. جی میرا نہیں کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس وقت اس کو رول بیک کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے اس کا خلاصہ پوچھتی ہیں ساری چیز کا, تو جو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا جائے تو میرا خیال ہے پروگرام میں رہنے کے بینیفٹ زیادہ ہیں بنسبت کاسٹ کے. یہ ٹرانزیشن جو ہے اس میں جو ریفارمز کی, وہ ٹرانزیشن کاسٹ جو ہے صرف حکومت کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ وہ اس کا جو ملبہ ہے وہ کم سے کم عوام پہ گرے, اور اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے ایک پالیسی چاہیے, سوشل پروٹیکشن کو اسٹرینتھن کرنے کی پالیسی, ٹارگیٹڈ سبسڈی کی پالیسی. تو اس وقت آئی ایم ایف کے اندر رہنا ایک پالیسی ہے, اور اس کے ساتھ پیرالل جو مائکرو لیول پہ اسٹیبلٹی کو برقرار رکھنا, اس کے لیے جو بھی سپورٹ پالیسیز درکار ہیں وہاں پہ حکومت کو اپنی توجہ جو ہے وہ ایکولی فوکس کرنا ہوگی. Okay, I'm just going to go 20 seconds each. Is it good to stay on the IMF program? Abasi sir. دیکھیں جس طریقے سے ہو رہا ہے اس حساب سے تو ہمیں کرٹیکل ہے. I think I agree totally with both our senior panelists. جی بالکل, it is definitely very critical. فیزز میں کریں مگر they need to start the reforms, the structural reforms, وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. وہ بہت کریٹیکل ہیں 2-3 ایریاز میں. ایس او ایز کا ہو گیا, اس کے علاوہ ہاں ایس او ایز کا ہو گیا, اور
جی بالکل پروگرام پہ رہنا چاہیے، لیکن جس طرح پہلے ویورز ملتے رہتے تھے اب یہی ہے کہ پروگرام جو کنڈیشنلٹیز ہے اس کو اس پہ رہنا چاہیے، اور وہ جتنی جلدی ہو سکے، مطلب ہے کہ اگر آپ کو جو فنڈ کا جو فیزڈ اپروچ ہے، اور جیسے کہ میرے خیال میں بہت ایکوریٹلی ڈاکٹر سلمان شاہ نے کہا کہ وہ جو فنڈ جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، سرکولر ڈیٹ کو ختم کرو. اگر آپ کس طرح کریں گے، پیسے یوٹیلیٹی بلز بڑھا کے کریں گے یا ریفارم سے کریں گے، تو یہ آئی تھنک بیسکلی مے بی دی آئی ایم ایف نیڈیڈ ٹو پش اس دیٹ وے، تاکہ یہ ریفارمز کرنے پہ مجبور ہو جائیں. ابھی تک تو خیر نہیں ہوئے. جی سہیل صاحب، واٹ اباؤٹ دا FPR؟ جی جب تک جو ہے یہ بیسک جو سٹرکچر ہے ٹیکس کا اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اور ٹیکس آفیشلز کی ڈسکریشنری پاورز کو کم نہیں کریں گے، تو اس وقت تک جو ہے وہ بزنس کمیونٹی ہو یا ٹیکس پیئر، وہ FBR میں جو ہے وہ یو تھنک بہت کرپشن ہے ادھر. یو ایگری وتھ شوکت ترین صاحب نے کہا تھا 500 بلین کی ہے سالانہ. اینی وے خواتین حضرات، آپ نے سنا IMF کا پروگرام جو ہے وہ ہمارے سارے پینلسٹ نے سپورٹ کیا ہے، اور وہ جو اس کی کاسٹ ہے جو آپ اور میں دے رہے ہیں، ہائر یوٹیلیٹی بلز، ہائر گیس پرائسز، ہائر میڈیسن پرائسز، ہائر انفلیشن ریٹ، یہ ساری جو کاسٹس ہیں، یہ ڈاکٹر سلمان شاہ نے بہت ہی ایکوریٹلی کہا کہ یہ جو فنڈ ہوتا ہے وہ آپ کو آبجیکٹیوز دیتا ہے کہ کس طرح آپ اس کو میٹ کریں گے. آبجیکٹیوز آر آل سیلیوٹری، دے آر آل، مطلب ہے کہ وہ ان پہ آپ بحث نہیں کر سکتے. مگر میرے خیال میں جو اپروچ جو گورنمنٹ کی تھی ان ٹرمز آف ایکسیپٹنس آف دا کنڈیشنز، اور جو ان کی فیز وائز جو ہے وہ بہت اپ فرنٹ تھی، تو اس سے پھر جو پولیٹیکل کاسٹ ہوگی وہ PTI گورنمنٹ کو، خان صاحب کی گورنمنٹ کو دینی پڑے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ نہ ہمارے جو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، بیکاز یہ سگنیٹریز ہوتے ہیں IMF فنڈ کے پروگرام کے، پولیٹیشنز نہیں ہیں، ان کی کوئی اسٹیک پالیٹکس میں نہیں ہے، تو اس واسطے انہوں نے جو ایکچوئل جو کاسٹ، پولیٹیکل کاسٹ تھی، اس کو نہیں مد نظر رکھا. پولیٹیکل کاسٹ ورسز دی اکنامک کاسٹ آف ناٹ ٹیکنگ دا پروگرام، وہ بھی بہت ہائی ہے. بیلنس ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس، جیسا کہ ڈاکٹر سلیری نے کہا، یہ دس از اسینشیل، بٹ ایٹ دس پوائنٹ آئی تھنک وی آر آل اگریڈ دیٹ دا فنڈ program was necessary. We should support it, and but I think the government needs to begin the structural reforms that they have pledged. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.